तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं घर पे खाना खाऊंगा। इसरार अहमद ने जुगन और लड़कों के साथ जाने से इनकार करते हुए कहा। अंकल, ऐसा तो नहीं चलेगा, आप यहाँ अकेले खाना खाएं और हम वहां इतने लोगों की मौजूदगी में बैठे। अगर जाएंगे तो हम सब ही, वरना मैं भी नहीं जा रही। फारिस ने आगे बढ़कर अब्बू की व्हीलचेयर को पीछे से पकड़कर दरवाजे की जानिब धकेला। अब्बू, मैं इतने लजीज नाश्ते से हाथ नहीं धो सकता, लिहाजा शराफत दिखाते हुए हमारे साथ चले। फारिस ने उनकी एक न चलने दी। 4 मिनट बाद वो लोग फुप्पी सोहरा के घर पे मौजूद थे। पप्पू ने जुगन के ऊपर फूल फेंके, गिनती की 6 पत्तियां। ये जहमत भी ना करते गरीब इंसान। शेबना जताने पर पप्पू बत्तीसी दिखाते हुए बोला, हमारे कारखाने में वाहिद फूल खिला था, वही तोड़कर लाया हूँ। पीछे से नरगिस ने पप्पू की पीठ पे धमोका लगाते हुए कहा, बदतमीज, फूल ही दे देते, भाभी बालों में लगा लेती। भाभी को छोटी चूटियों ने नाश्ता समझकर खा जाना था, पौधे को कीड़ी लग गई है। पप्पू, तेरा सत्यानाश हो, मेरी बच्ची के ऊपर चूटियों वाला फूल फेंक दिया। फुप्पी सुखरा के अल्फाज पर जुगन को हैरत ने घेरा। कल तक वो जुगन की वजह से उदास हो गई थी, आज उसी के लिए इतने प्यार भरे अंदाज में बात कर रही थी। जुगन ने दिल में सोचा, अंकल ठीक ही कहते हैं, सुखरा फुप्पी दिल की वाकई अच्छी है। नरगिस और उसकी भाभी ने बड़े से कमरे में चटाई बिछाकर उस पर दस्तरखान लगाया। जुगन भी सबके साथ फर्श पे बैठी। हालांकि पप्पू, नरगिस और उनकी भाभी ने पुरजोर इसरार किया कि कुर्सी पे बैठ जाएं। आप सब नीचे बैठे हैं, भला मैं अकेली क्यों कुर्सी पे बैठूं, अजीब लगेगा। मैं यहीं ठीक हूँ। वो अब्बास के साथ बैठी हुई थी। एक तरफ अब्बास था, दूसरी तरफ इसरार अहमद साहब की व्हीलचेयर। उसने पहले इसरार अहमद की मर्जी मालूम करके उनको खाना निकाल कर दिया, फिर अब्बास को दिया। उसके बाद अपनी प्लेट पर थोड़ा सा पाए का शोरबा निकाल कर नान के साथ खाने लगी। फुप्पी सुगरा उकाबी नजर से उसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। बोल उठी, फरीदा बेटी, जरा जुगन की प्लेट मेरी तरफ करो, देखो ना, प्लेट में 2 घूंट शोरबा निकालकर उसी में डिबो डिबो कर खा रही है। अरे नहीं पुप्पो, मैं सुबह सुबह इतना भारी खाना नहीं लेती, इसलिए पराठे और पूड़ी छोड़कर नान उठाया है। लो, और सुनो, आजकल की लड़कियां बस फैशन में मर रही हैं। कल कोई ये भरा पूरा घर होगा, बच्चे होंगे और माँ ढांचा बनी घूम रही होगी। फुप्पी ने बोलने के साथ साथ 2-4 बड़ी बड़ी बोटियां जुगन की प्लेट में डाली। तुम्हारी सेहत होगी तो जिम्मेदारियों पर पूरी उतरोगी ना। तुम्हारा शौहर भी नहीं आया, उसके उसके हिस्से का भी तुम ही खाओगी। रात भर जागकर पाए बनाए हैं, मेरे ताशमैन को बहुत पसंद है। पुप्पी बोले जा रही थी और जुगन फटी फटी नजरों से अपने सामने पड़ी सालन की लबालब भरी प्लेट को देखे जा रही थी। परेशान नजरों से अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। नरगिस और फारिस के लबों पे मुस्कुराहट थी। उसने नजरों नजरों में सवाल किया, क्या ये सब मैं खाऊंगी? जिंदा कैसे रहूंगी? नरगिस उसके पास टिक गई। लाएं, आपकी मदद करूं क्या? याद करेंगी कैसी हमदर्द नंद मिली है? वाह भाई, अल्लाह की शान। कल तक जिसकी सौतन बनने के इम्कानात थे, आज नंद बनी बैठी है। सियाने सच कहते हैं, दुनिया वाकई गोलमाल है। फारिस की सरगोशी पे नरगिस ने खतरनाक तेवर दिखाते हुए उसकी खबर ले डाली। गुड्डी लुट, इंसान अपनी औकात में रहो, नन भावच के दरमियान फप्पे कुटनी ना बनो। तुम भी मेरी भाभी पे डोरे डालने बंद करो, मतलबी औरत। क्या बोला? मतलबी औरत? औरत किसको कहा? कि, किसी विरासत के होने वाले शौहर। मुझे चैलेंज ना करो नरगिस खानम, कहीं ये ना हो मैं तुम ही से शादी कर लूं। तुम्हारे मुंह में नीम के पत्तों का सूप, इतला के लिए अर्ज कर दूं, कल रात मेरी मंगनी हो गई है। लो, उसका क्या है, अभी तुम्हारी फुप्पी के सामने तुमसे इजहार मोहब्बत कर दूं, फिर देखना कहाँ जाती है तुम्हारी मंगनी। है वे फारसा, तुम मुझ गरीबनी पे ये जुल्म क्यों करेगा? सालों हो गए अपनी सहेलियों की शादियों पे गाते गाते। सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना।
اور اب کہیں جا کر کوئی صورت نظر آئی ہے، اس پر بھی تم دشمنی کوٹ رہے ہو۔ شعیب نے تعصب بھری نظروں سے نرگس کو دیکھا اور سر ہلا کر افسوس کا اظہار کیا اور بولا، توبہ ہے نرگس آپا، تم تو فارس سے بھی زیادہ شادی کو ترسی ہوئی ہو۔ تم لوگ کھا کم رہے ہو، بول زیادہ رہے ہو، خاموشی سے کھانا کھاؤ، یہ خسر پھسر بعد میں کر لینا۔ بس جی اپن تو چلے اپنی درسگاہ کو۔ پھپھی جی کیا کمال کھانا بناتی ہو، ہماری بھابھی کو اپنی شاگردی میں لے لیں اور سارے کھانے سکھا دیں، خاص کر یہ بل والے پراٹھے۔ بھابھی کو بنانے آ گئے نا تو سمجھے میری لاٹری نکل آنی ہے، تینوں وقت پراٹھا کھاؤں گا۔ فارس ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھ کے جوتے پہننے لگا۔ شعیب نے بھی اس کی پیروی کی، جبکہ فارس کی بات پر نرگس کی پھپھی نے ناک چڑھا کر پوچھا، اسرار بھائی کیا بہو امور خانہ داری نہیں جانتی؟ بہن میری بیٹی کو گھر پہ آئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، مگر اتنے قلیل وقت میں ہی گھر میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے صفائی کر کے آ رہی ہے۔ جگن نے تشکر بھری مسکراہٹ سجا کر اسرار صاحب کو دیکھا، جو فارس اور شعیب کی محنت کا سہرا بھی جگن کو دے رہے تھے، کیونکہ صفائی ان دونوں نے کی تھی۔ جگن نے بس تمام کمروں کا فرنیچر جھاڑا اور چیزیں سمیٹی۔ نرگس کی پھپھی دوبارہ اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہم لوگ نکل رہے ہیں، اللہ حافظ۔ اور بھابھی ہماری یونیورسٹی کے پاس بڑا زبردست پیزا ملتا ہے، میں لنچ میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ جتنا میں نے کھا لیا ہے سمجھو اگلا پورا ہفتہ کھانے سے دور رہوں گی۔ بھابھی تم نے ایک نان کے ساتھ مر کے 2 بوٹیاں کھائی ہیں، تمہیں امی کی شاگردی کی اشد ضرورت ہے، پھر دیکھنا پلیٹوں کی پلیٹیں اڑا جایا کریں گی۔ نرگس کی بات پر جگن نے تصور میں ہی کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کھانے کے بعد کشور بھابھی چائے لے آئی۔ جگن اس کو دوا دینے کی نیت سے پھپھی لوگوں سے اجازت لے کر عباس کے ساتھ گھر جانے لگی۔ بہو رکو ذرا، پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہو، یوں ہی خالی ہاتھ تھوڑی جانے دیں گے۔ ارے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے پھپھو، ابھی پرسوں آپ نے مجھے نیک دیا تھا، بس وہی بہت ہے، بلکہ گفٹ ڈیو رہا۔ اتنی صبح میں آپ کے لیے کوئی چیز نہیں لا سکی، تو دیکھو جھلی نہ ہو تو بھلا میرا گفٹ کس حساب سے نکلتا ہے؟ تم نے کل پپو اور نرگس کو چیزیں دلوا کر بھی اچھا نہیں کیا۔ تم ہماری نئی بہو ہو، تمہارا حق نہیں بنتا گفٹ دینے کا۔ ادھر میرے قریب آؤ۔ جگن عباس کا ہاتھ چھوڑ کر ان کے پاس آئی۔ پھپھی نے ہزار ہزار کے کئی نوٹ جگن کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں یہ رقم نہیں لے رہی۔ تم چپ کرو، دلہنیں نہیں بولتی۔ تمہاری شادی پر شریک ہونے کی صورت میں جو سلامی دینی تھی وہ اب دے رہی ہوں۔ میں تو تمہارا جوڑا لانا چاہتی تھی، پر نرگس نے کہا امی بھابھی کی پسند اتنی اچھی ہے، بس پیسے دے دو تاکہ وہ اپنی مرضی کا لباس خرید لے۔ آپ کیوں نرگس کی باتوں میں آ گئی؟ مجھے آپ کی پسند کا لباس پہن کر خوشی ہوتی۔ چلو اب تو یہ رکھو نا، اگلی دفعہ لباس خرید دوں گی۔ جی نہیں، آپ مہربانی کریں، میں یہ پیسے اسی شرط پہ قبول کروں گی اگر اس کے بعد آپ ایسا کوئی تکلف نہیں کریں گی۔ پھپھو نے حیران ہو کر جگن کی سیر چشمی کو دیکھا، اپنا وعدہ دیا۔ جب جگن سب کو خداحافظ بول کر جا چکی، تب پھپھی اسرار صاحب سے مخاطب ہوئی، لگتا ہے میرا تاشفین کا بخت بہت بلند ہے۔ اسرار صاحب مسکرائے، دل ہی دل میں اپنے بیٹے اور بہو کی نظر اتاری۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ جگن اپنا فون لے کر باہر سٹنگ ہال میں بیٹھ گئی، یوٹیوب کھول کر دیسی کھانوں کی ترکیبیں ڈھونڈنے لگی، ایک کے بعد ایک ترکیب دیکھتی چلی گئی۔ باہر دروازے کھلنے کی آواز پہ چوکی۔ اسی وقت عباس کمرے سے برآمد ہوا، جسے دیکھتے ہی جگن نے ٹوک دیا، عباس اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو؟ کچھ دیر اور آرام کر لیتے، کیا درد پھر سے ہونے لگ گیا؟ آپا 4 گھنٹے تک سوتا رہا ہوں، اور کتنا آرام کروں، اب بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اسی دوران اسرار احمد اپنی آٹو ویل چیئر کے ذریعے اندر آ گئے۔
میں چौک کی جانب نکل گیا تھا، سوچا اتنے دنوں بعد باہر نکلا ہوں تو کیوں نہ ظہر با جماعت پڑھتا چلوں۔ تاشفین ساتھ ہو تو بڑی آسانی سے مسجد کی سیڑھیاں عبور کروا دیتا ہے۔ آج اپنے شیخ صاحب کے بڑے بیٹے نے مدد کر دی۔ تو کیا ظہر کا وقت ہو گیا؟ جگن کی حیرت عروج پر تھی۔ جی آپا، اذان کی آواز آئی تو تھی، کیا آپ نے نہیں سنی؟ اوہ افسوس، میں ہیڈ فون لگائے یوٹیوب سے کھانے کی ترکیبیں نوٹ کر رہی تھی۔ انکل، میں نے تو سوچا تھا آج کا لنچ خود بناؤں گی۔ تاشفین کو بھی کہہ دیا تھا آج لنچ گھر پہ کرے۔ ہائے اللہ، وہ تو آتا ہی ہوگا، اب میری کتنی سبکی ہوگی۔ وہ صبح ہی جتا رہا تھا مجھے انڈا تک ابالنا نہیں آتا۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے فون وہیں صوفے پہ رکھا اور کچن کا رخ کیا۔ اسرار صاحب نے عباس کو دیکھا اور عباس نے ان کو، پھر مسکراتے ہوئے بولے، بیٹی، شادی ہو کر آنے والی بچیاں پہلے دن سے ہی کھانا بنانے میں نہیں لگ جاتی۔ ابھی تم گھر کی روٹین سے بھی واقف نہیں ہو، تم فکر نہ کرو۔ فارس کا فون آیا تھا، لنچ کے لیے پیزا لا رہا ہے، جس کا ذکر صبح جاتے ہوئے اس نے تم سے کیا تھا۔ مگر تاشفین، تو میرا مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ میں ایسا کرتی ہوں، جلدی سے اس کے لیے ہلکا پھلکا کچھ بنا لیتی ہوں۔ صبح فریج میں کریلے نظر آئے تھے، اس کے ساتھ تب آزمائی کر لیتی ہوں۔ بیٹی، جب سے اس نے سروس شروع کی ہے بس ایک دفعہ دوپہر کا کھانا گھر پر کھایا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ 2 دن مسلسل گھر نہیں آیا تھا، تیسرے دن فراغت ملتے ہی گھر آ گیا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی بیٹا جی، اس کی نوکری اسی نوعیت کی ہے، دن رات کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ پھر میں ایسا کیا کروں؟ پھر میں ایسا کرتی ہوں، حیدرآبادی بریانی بنا لیتی ہوں، اگر وہ دوپہر کو نہ آیا تو شام کو کھا لے گا۔ حیرت بھرا سوال عباس کی طرف سے آیا۔ کیا آپ کو یہ بریانی بنانی آتی ہے؟ ترکیب کی پوری 10 ویڈیو دیکھی ہیں، مجھے یقین ہے بنا لوں گی۔ اگر یہ تمہارا شوق ہے تو ایسا ہی صحیح، تم کچن میں دیکھ لو، جو مسالہ جات موجود نہ ہو ان کی لسٹ بنا دو، دکان والے کو فون کر دوں گا، وہ 10 منٹ میں گھر دے جائے گا۔ انکل، میں ابھی جائزہ لے کر بتاتی ہوں۔ عباس، جاؤ بہن کو مدد کرو، اس کو کیا علم کون سی چیزیں کس کھانے میں رکھی ہیں۔ ابو کے کہنے پہ عباس بھی جگن کی پیروی میں کچن تک آ گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ نہ صرف سارے اجزاء کی لسٹ بنا چکی تھی بلکہ انکل سے مقدار پوچھ کر اس کے حساب سے چاول بھی بھگو دیے تھے۔ واہ جی واہ، آج تو گھر سے کیا غضب کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، لگتا ہے کوئی خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فارس نے گھر میں داخل ہو کر سلام کے بعد پہلی بات ہی یہی کی، بلکہ سیدھا گیا ہی کچن میں۔ سامنے کا منظر بڑا دلچسپ تھا۔ پسینے میں شرابور جگن چولہے کے سامنے کھڑی گوشت بھون رہی تھی۔ آپ کو اس مصیبت میں کس نے ڈال دیا؟ فارس نے اس کی حالت کے پیش نظر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ اب تم بھی شروع ہو جاؤ، ایک بات تم سب جان لو، میں ایسی بھی کوئی نازک پری نہیں ہوں، ایک ذرا سی بریانی ہی تو بنا رہی ہوں۔ پہلے انکل کو تشویش ہو رہی تھی، اس کے بعد شعیب مجھے کچن سے نکلنے کے لیے زور دیتا رہا، اور اب تم آ گئے ہو۔ آپا، ذرا ادھر سے نکل کر اندر آئینے میں اپنا حلیہ دیکھ کر آؤ، آپ کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا ہے۔ ایک تو ویسے بھی اتنی گرمی ہے، اوپر سے بجلی بند، ایسے میں کچن کی جانب منہ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ چلے شاباش، باہر نکلے۔ فارس، میرا کام تقریباً ختم ہو گیا ہے، ایسے میدان میں چھوڑ کر باہر نہیں جاؤں گی، آپا بیمار پڑ جاؤ گی۔ کہا نا میں اتنی نازک نہیں ہوں، تم لوگ بھی تو روز اسی کچن میں کھانا بناتے ہو۔ ہماری بات اور ہے، ہم لوگ اس ماحول کے عادی ہیں، جبکہ آپ کے لیے یہ سب نیا ہے۔ ہال میں بیٹھے شعیب نے وہیں سے لقمہ دیا۔ ہاں تو اگر تم لوگ مجھے کام ہی نہیں کرنے دو گے تو مجھے کیسے یہاں کی عادت ہوگی؟ آپا ضد نہ کرو، خدارا باہر نکلو۔ جگن ایسے بن گئی جیسے سن ہی نہ رہی ہو۔ گوشت بھوننے کے بعد آدھا سالن ایک باؤل میں نکال کر چاولوں کی تہ بنانے لگی۔
فارس نے جب اس کو اپنی بات پہ اڑے پایا تو ناچار آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے لگا۔ سارے بکھرے برتن مسالے سمیٹ دیے، آخر کار بریانی کو دم دے کر وہ کچن سے نکل آئی۔ ہال میں لگے کلاک پر نظر ڈالی، 2:45 ہو رہے تھے۔ دل کو کچھ ہوا، لنچ کا وقت تو کب کا نکل گیا، اب وہ نہیں آئے گا۔ کمرے میں جا کر اداس دل سے اپنے لیے دوسرا لباس نکالا، منہ ہاتھ دھو کر لباس بدلا، فریش ہو کر باہر آئی۔ چاروں باپ بیٹے ہال میں ہی بیٹھے تھے۔ باتوں کے دوران لائٹ کی واپسی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی جگن کچن کی جانب بڑھی، فارس نے فوراً روک دیا۔ میں چولہا بند کر آیا ہوں، آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اور شعیب کھانا لگاتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر یہ ستو پی کر بتائیں کیسے بنے ہیں۔ فارس نے ٹھنڈے ٹھار محلول سے بھرا گلاس جگن کو دیا، ساتھ ہی بازو سے پکڑ کر صوفے پہ بٹھا دیا۔ جگن نے گلاس کے اندر جھانکا، گہرے براؤن رنگ کا پانی تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ریت جیسے ذرے تیر رہے تھے۔ یہ کیسی ڈرنک ہے؟ بیٹے اس کو ستو کہتے ہیں، گرمیوں کا شربت ہے، بھنے ہوئے جو کے آٹے سے بنتا ہے، آپ پی کر دیکھو، پسند آئے گا۔ اسرار صاحب کے کہنے پہ جگن نے ڈرتے ڈرتے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا۔ حیرت انگیز طور پر اس کو ذائقہ پسند آیا، کچھ پیاز بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ سارا گلاس خالی کر گئی۔ لائٹ آ گئی تھی، ساری گلی میں شور کی آواز سے ہی پتہ چل گیا تھا۔ بجلی کی لہر پاس پڑوس میں بھی دوڑ گئی، کہیں سے گانوں کی آوازیں ابھری تھی، کسی کی پانی والی ٹنکی بھرنے کے لیے پانی کی موٹر چل رہی تھی۔ فارس اور شعیب کھانا لگا رہے تھے اور جگن کی نظریں دروازے کی طرف جاتی، وہاں سے کلاک پہ آتی۔ فون کی بیل ہوئی، فارس نے اٹھایا۔ دوسری جانب سے جواب ملتے ہی اس کی شرارتی نظریں جگن کی اداس شکل پہ پڑی۔ یہ لے آپ کی کال۔ جگن ڈر گئی، سوچا کہ کیا گھر سے کال آ گئی، مگر پوچھا نہیں۔ مرے قدموں سے آ کر فارس کے ہاتھ سے ریسیور لے کے کان سے لگایا۔ فارس وہیں سے مڑ گیا۔ ہیلو۔ جگن کے ہیلو کے جواب میں دوسری جانب سے سلامتی کی دعا آئی تھی، السلام علیکم۔ اداسی اڑ گئی، آواز فون پہ بھی ویسی ہی تھی، روب والی، جیسے پیدا ہی حکم دینے کے لیے ہوا ہو۔ وعلیکم السلام، میں گھر آنا چاہتا ہوں، کوشش بہت کی ہے مگر یہاں سے نکل نہیں پایا ہوں۔ جگن کچھ نہیں بولی، بس آنکھیں بند کر کے اس کی سنتی رہی۔ تم نے آج پہلی دفعہ مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے اور میں پوری نہیں کر پایا ہوں۔ جگن کا نچلا لب دانتوں کے درمیان دبا ہوا تھا۔ میں اس کا ازالہ کر دوں گا۔ میں نے بریانی بنائی ہے، میرا حصہ فریج میں رکھ دو، اگر رات کو گھر آ سکا تو کھا لوں گا۔ میں انتظار کروں گی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، کئی سیکنڈ اسی طرح گزر گئے۔ تم انتظار مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ میری واپسی کا وقت مقرر نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہے؟ واپسی تو مقرر ہے نا؟ جگن ہوں، مجھے قید پسند نہیں ہے اور تم مجھے قید کر رہی ہو، یہ الزام ہے، کیونکہ اگر میں قید کرتی تو آپ فون کی لائن پہ ہونے کے بجائے مجسم میرے سامنے موجود ہوتے۔ جسمانی کیسے زیادہ خطرناک ذہنی قید ہے، تم میرے دل و دماغ کو جکڑ رہی ہو۔ تاشفین ایک بات سنو، میرے ساتھ مذاق میں بھی دل لگی نہ کرنا، کیونکہ تمہارے معاملے میں میرا دل بہت نرم ہے، بڑی آسانی سے تمہیں معاف کر گیا ہے، اب تو تمہاری خطائیں بھی اس کو دیوانہ کرتی ہیں۔ خیال کرنا جگن بہت جلد چڑھانے والا رنگ دیر پا ثابت نہیں ہوتا۔ جگن اس کے ذومعنی جملے پہ ہنستے ہوئے بولی، گھر سے جاتے وقت تم اندرونی جنگ لڑ رہے تھے، اب تمہاری آواز اور لہجے میں وہ جھنجھلاہٹ مفقود ہے، وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ کسی اور وقت بتاؤں گا، ابھی کال بند کر رہا ہوں۔ کیا فون کا بیلنس ختم ہو گیا؟ تاشفین کے سینے میں موجود دل نے ایک بٹ مس کی تھی۔ کیا جان بوجھ کر بات لمبی کرنے کو ایسے سوال کر رہی ہو؟ اگر میں کہوں ہاں تو پھر ہمت کو داد دینی پڑے گی۔ رات کے 3 بجے بیچ سڑک پر کنڈوں کی پٹائی کرنے سے انسان بڑا ہمت والا ثابت نہیں ہو جاتا۔ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ دعویٰ کرنا بھی مت، کیونکہ تم جگن نہیں ہو۔
وہ جگن ہی ہے جو تاشفین کے پیچھے آ گئی، اور تاشفین کے پیچھے آنے کے لیے بڑی ہمت درکار تھی۔ اگر ہمت ناپنے کا یہ پیمانہ رکھو گی جگن تاشفین، تو ہار جاؤ گی، کیوں؟ جس دل سے تاشفین جگن کو اس جگہ چھوڑ کر آیا تھا، وہ تاشفین ہی جانتا ہے۔ ہمت نہ ہوتی تو ادھر ہی قدموں میں پڑا ملتا۔ السلام علیکم۔ فون بند ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ کھانا لگ چکا تھا، وہ بھی خوش دلی سے آ کر عباس کے برابر بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھ کی بنی بریانی کا پہلا نوالا ہی لیا تھا جب کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نمک، اس قدر تیز نمک کہ خود جگن نے نوالا واپس نکال دیا۔ اگلے پل اسرار صاحب کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر بولی، آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے اور یہ بریانی آپ کے لیے زہر ثابت ہوگی۔ بیٹی مجھے چکھنے تو دو۔ نہ بالکل نہیں، بلکہ باقی سب بھی کوئی نہیں کھائے گا۔ آئی ایم سو سوری، آپ سب کو بھوک لگی تھی اور میں نے سارا دن گنوا کر یہ کھانا دیا۔ آنکھوں میں یہ موٹے موٹے آنسو آ کر تینوں بھائیوں کی جان پہ بنائی۔ چلے نمک ہی تیز ہے، کون سا چینی ڈال دی ہے، اتنی سی بات پہ کیا رونا؟ اور یہ شمنی کا علم نہیں آپ کو؟ یہ تو نمک کا دیوانہ ہے، اچھے خاصے بنے سالن میں مزید نمک ڈال کر کھاتا ہے۔ ہم لوگ دہی ڈال کر کھا لیں گے، دہی نمک کم کر دیتا ہے۔ اچھا وہ تاشفین نہیں آیا، ورنہ ساری عمر تانے ملتے۔ ہاں جیسے وہ خود تو بڑے چیمپئن ہیں۔ اسرار صاحب کو شیب نے پیزا دے دیا، خود تینوں بھائیوں نے وہی تیز نمک والی بریانی کھائی۔ جگن بھی ایک نوالا لیتی، ساتھ آنسو صاف کرتی، شرمندگی الگ۔ جگن نے برتن اٹھائے، فارس نے برتن دھوئے، حسین نے جگہ صاف کی۔ اسرار صاحب وضو کر کے مغرب پڑھنے کمرے میں جا رہے تھے جب پپو نامی آفت نازل ہوئی۔ اوئے تم لوگوں نے خبریں دیکھی ہیں؟ کیوں، کیا کیٹرینا لاہور آئی ہے؟ نہیں یار، پولیس کا آپریشن چل رہا ہے، چینل والے براہ راست دکھا رہے ہیں۔ یار اتنا بڑا ملک ہے، پکڑ لی ہوگی کہیں سے خبر، 101 نیوز چینل ہے، کچھ تو بیچاروں نے دکھانا ہے، اپنی بک بک چلائے رکھا کرو۔ پپو نے فارس کو جھاڑا۔ لاہور میں ایک بہت بڑے آدمی کے ڈیرے پہ ریڈ ہوئی ہے، اپنا تاشفین لیڈ کر رہا ہے، دونوں طرف سے گولی چل رہی ہے، ٹی وی تو کھولو تمہیں پتا چلے۔ پپو کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب شعیب اور فارس آگے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے اوپر بھاگے۔ بابا مجھے ایسا کوئی پروگرام نہیں دیکھنا، عباس نے پریشان سی صورت لے کر اسرار صاحب کے پاس کھڑے ہو کر کہا۔ تم وضو کر کے میرے ساتھ نماز پڑھو اور بھائی کے لیے کامیابی کی دعا کرو۔ آپ نے بھائی کو پولیس میں جانے کی اجازت کیوں دی تھی؟ صرف یہ ہفتہ پرسکون گزرا تھا، اب پھر دھمکیوں والے فون آئیں گے۔ بھائی چاچو خالد جیسا کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو اتنے سالوں سے پولیس کی سروس کر رہے ہیں، آج تک نہیں سنا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی چلی ہو، اور نہ ہی کبھی 4 4 دن گھر سے باہر رہے ہوں۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، 6 ماہ میں یہ 10واں واقعہ ہے۔ آج غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں بولتا جا رہا تھا۔ اسرار صاحب اس کو تعویلیں دے کر سمجھا رہے تھے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ اس کا رکھوالا ہے، تمہارا بھائی اچھائی اور خدمت کا جذبہ لے کر گھر سے نکلتا ہے، اور میں اس کو اللہ کے سپرد کر کے بھیجتا ہوں۔ شاباش اٹھو، شام کے وقت ایسی اداس شکل نہیں بناتے۔ جگن خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی، اوپر آتے آتے سانس پھول گئی، مگر وہ سیدھی کمرے میں گئی جہاں فارس، شعیب اور پپو ٹی وی اسکرین کے سامنے جمے ہوئے تھے۔ ناظرین، ہماری پولیس کے حکام سے بات ہوئی ہے جن کا کہنا ہے کہ اس وقت اس میں بہت خطرناک ملزم پناہ گزین ہے۔ پولیس کو اس وقت شدید قسم کے مزاحمت کا سامنا ہے۔ ابھی تک پولیس کے 4 بندے زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت کافی تشویشناک ہے، باقی 3 کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ناظرین، ہم تک اپنے ذرائع سے ایک خبر یہ بھی پہنچی ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے ذریعے سے پولیس اور ملزموں کے درمیان مذاکرات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف بشارت علی غصے سے بھرے ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہے وہ پولیس کی اس غنڈہ گردی کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ ان کے گھر پہ
ان کے ذاتی مہمان موجود ہیں، پر جیسے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اگر اندر موجود لوگ ان کے ذاتی مہمان ہیں تو انہوں نے پولیس کو اندر بلا کر تلاشی دینے کے بجائے ہتھیار کیوں اٹھا لیے؟ پھولی ہوئی سانسوں والا رپورٹر بنا رکے لگاتار گلا پھاڑ کر بولتا جا رہا تھا، اور جگن کے جسم پہ روئیں کھڑی ہو رہے تھے۔ ابھی وہ 2 گھنٹے پہلے اس سے بات ہوئی تھی، اس نے بتایا کیوں نہیں؟ اس کا تو لہجہ بھی نارمل تھا۔ اسکرین میں اس حویلی کا دور کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ پولیس والے اپنی پوزیشنز لیے کھڑے تھے، اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھی، وقفے وقفے سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، دن 12 بجے سے یہ کلیش چل رہا ہے۔ ابھی اندھیرا پھیل گیا ہے۔ دوسری طرف سے ہتھیار نہیں ڈالے گئے۔ ایس پی تاشفین اسرار کی جانب سے رات 8 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اگر 8 بجے سے پہلے پہلے ملزمان نے ہتھیار ڈال دیے تو ٹھیک، ورنہ پولیس اپنے پورے زور سے اس حویلی کا قبضہ حاصل کرے گی۔ ہم آپ کو رپورٹر کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی، کیونکہ بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین بالکل سیاہ ہو گئی۔ چند سیکنڈ تک تو کوئی آواز نہ تصویر، پھر ایک دم سے شور و غل شروع ہو گیا۔ ناظرین، بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ ہم لوگ جائے وقوع سے کافی فاصلے پر موجود ہیں، کیونکہ میڈیا کو اس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس دھماکے کے اثرات یہاں تک پہنچے ہیں۔ ناظرین، اس مقام پر ہم آپ کو کسی بھی قسم کے اپڈیٹ دینے سے قاصر ہیں۔ ادھر ایک بریک لیتے ہیں۔ اس دوران ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح کام سے کچھ معلومات لی جا سکے۔ کمرشل بریک شروع ہونے پر فارس نے چینل بدل دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، ابھی تک اطلاع یہی ہے، حویلی سے راکٹ لانچر کا استعمال ہوا ہے، جس کا نشانہ ایس پی تاشفین اسرار کی گاڑی تھی۔ انتہائی افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ جس جگہ وہ گاڑی موجود تھی وہاں اب آگ کے بادل بلند ہو رہے ہیں۔ 5 منٹ پہلے ایس پی صاحب کو گاڑی میں ہی دیکھا گیا تھا۔ ناظرین، کچھ تخریب کاروں کو گرفتار کرنے کا عمل اس وقت انتہائی پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ مزید جیسے جیسے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ زیادہ جانی نقصان کا سامنا نہ ہو۔ فارس، اس کا نمبر ملاؤ۔ جگن کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر فارس چونکا۔ خبروں میں اس قدر گم تھا کہ جگن کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ جگن کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر دونوں بھائی فوری طور پر متحرک ہوئے۔ حسیب نے ٹیلی ویژن بند کیا۔ فارس نے جگن کو تسلی دی۔ آپ گھبرائیں نہیں، اس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایسے کاموں میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ آپ ادھر بیٹھے، حسیب آپا کے لیے پانی لے کر آؤ۔ فارس، مجھے پیاس نہیں ہے، پلیز تم اس کا نمبر ملاؤ۔ وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، آپ بس ہمت کریں، میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ایمرجنسی کی وجہ سے شاید رابطہ ہونے میں وقت لگے۔ فارس نے اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں ہر برے خیال کے لیے بند کر دی، جبکہ حسیب کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ فارس نے ایک بوری سے نوازا۔ حسیب کانپتے ہونٹوں کی سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتا کمرے سے نکل گیا۔ پپو بالکل ساکت بیٹھا ہوا تھا، بولا، میں کچھ لڑکوں کو ساتھ لے کر وہاں جا کر پتہ کرتا ہوں، اللہ سونا کرم کرے گا۔ فارس نے سر کے اشارے سے پپو کے خیال کی تصدیق کی۔ پپو نے جگن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی، اللہ تمہارے صاحب کو لمبی عمر دے۔ جگن کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، آنسو بے اختیار ہو گئے۔ کیا یہ دعائیں اس تک پہنچ جائیں گی یا دیر ہوگی؟ ایک اس خیال نے دل میں نیزہ گھونپ دیا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک یہ خبر سارے محلے میں پھیل چکی تھی۔ سارے لوگ ان کے گھر پر موجود ہو رہے جمع سارے لوگ ان کے گھر پر جمع ہو رہے تھے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا، ہسپتال والوں نے بتایا ہے کل 4 لاشیں ان کے پاس آئی ہیں، جن کی حالت بہت خراب ہے، شناخت کرنا مشکل ہے، مگر ایک بات کنفرم ہے، چاروں پولیس والے ہیں۔ عورتوں نے رونا شروع کیا تو فاروق نے سارے عام گالیاں دیتے ہوئے دھمکی دی، خبردار جو کسی نے میرے بھائی کے لیے کوئی برا خیال کر کے بین کیے یا بھابھی کو الٹی سیدھی باتیں کی، اللہ کی قسم جان لے لوں گا۔ جاؤ آپ سب لوگ اپنے گھروں کو۔
تاشفین اسرار اللہ کی امان میں ہے۔ خود وہ مسلسل تاشفین کا نمبر ملا رہا تھا جو کہ بن جا رہا تھا۔ گھر پر اب پھپھی سغرا کی فیملی کے علاوہ چند ایک مرد بیٹھک میں ابو کے پاس موجود تھے۔ فارس کی للکار پر سبھی خاموش بیٹھے تھے۔ فارس کا ایک پاؤں بیٹھک میں تھا، ایک جگن کے کمرے میں، جہاں نرگس جگن کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تسلی بھری تبکیاں دے رہی تھی۔ عباس ہر 2 سیکنڈ بعد ٹشو سے اپنی آنکھیں رگڑتا۔ تب سے وہ جگن کے دوپٹے میں منہ چھپائے روئے جا رہا تھا۔ فارس کے ڈر سے منہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ جگن کا دوسرا ہاتھ عباس کے بالوں میں تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ ہر روز سنتے ہیں فلاں جگہ بلاسٹ ہوا، فلاں پولیس چوکی کو اڑا دیا گیا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو جوان ڈیوٹی پر جاتے ہیں ان کے گھر والوں پہ کیا قیامت گزرتی ہے۔ جوان بیویاں، بوڑھے ماں باپ، بھائیوں کی ہمت، صرف ایک جھٹکے میں سب ختم۔ یا اللہ، زندگی اور موت کا تو اللہ مالک ہے، پر اتنی بڑی آزمائش نہ ڈال۔ سیڑھیوں پر تیز قدموں کی دھمک جاگی۔ اگلے پل حسیب کی خوشی سے کانپتی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ بھائی زندہ ہیں۔ وہ گاڑی میں نہیں تھا۔ فارس کو لگا سارے جسم سے طاقت نچڑ گئی ہو۔ وہ وہیں صوفے پہ گر گیا۔ جسم کا پور پور خدا کے لیے حضور سجدہ ریز تھا۔ اتنی دیر کیوں لگی یہ خبر دینے میں؟ یہ سوال نرگس نے کیا تھا جو حسیب کی آواز پہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ کیونکہ بھائی منظر سے غائب تھا۔ سب کو یہی لگا کہ مگر اب آپریشن ختم ہوا ہے تو وہ حویلی سے نکلا ہے۔ پولیس کے نمائندوں نے بتایا سر تاشفین نے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر پچھلی طرف سے حویلی میں داخل ہو کر لڑائی کے دوران اگلے دروازے کھول کر نفری کو اندر داخل کیا۔ 6 لوگ مرے ہیں، 3 گرفتار ہوئے ہیں۔ باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جگن نے گہری سانس بھر کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا بی پی انتہائی لو ہو رہا تھا۔ ہاتھ پیر بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے عباس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ لال گلابی صحت مند چہرہ مزید لالی مار رہا تھا۔ جگن نے اس کی پیشانی پر آئے بال ہاتھ سے پیچھے کیے اور ماتھے پہ بوسہ لیا۔ عباس کا جسم بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ عباس شہزادے، اپنے بھائی سے اتنی محبت؟ آپا کیا ہوگا؟ تاشفین کب آئے گا؟ تم نے سنا نہیں؟ حسیب کہہ رہا ہے تاشفین بالکل ٹھیک ہے۔ تم لوگ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں چندہ، ایسا نہیں ہے۔ اٹھو، شاباش۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میری بات کروائیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اپنا خیال رکھے گا، اب یہ کیا ہو گیا؟ عباس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جنہیں جگن بڑی نرمی سے اپنے پلو میں سمیٹتی جا رہی تھی۔ یہ الگ بات کہ اپنی نظر بار بار دھندلا رہی تھی۔ فارس کمرے میں آیا، عباس کو اٹھا کر باہوں میں بھر کے زور سے بھیجا۔ موٹے، خدا کا نام ہے تمہیں بیمار نہیں پڑنا۔ آنکھیں کھول اور لے بھائی سے بات کر۔ بھائی کا سنتے ہی عباس نے آنکھیں کھول دیں۔ فارس نے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ جگن سانس لینا بھول گئی۔ بھائی بات کرو، عباس سن رہا ہے۔ فارس کے بتاتے ہی دوسری جانب سے تاشفین کی آواز اتری۔ تاشفین کی آواز ابھری۔ اچھے جوان آدمی ہو عباس، یار یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل چھوٹا کرو گے تو کیا بنے گا؟ عباس کی آواز آنسوؤں میں دھلی ہوئی تھی۔ خبروں میں بتا رہے تھے انہوں نے تمہاری گاڑی پہ راکٹ مارا تھا۔ تو کیا ہوا یار، پرانی گاڑی تھی، اچھا ہے اب نئی گاڑی ملے گی۔ 4 لوگ مارے گئے ہیں، عباس کی آواز پھر ابھری۔ یار یہ سب تو سروس کا حصہ ہے، ہمارا کافی نقصان ہو گیا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کامیابی نصیب ہوئی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا؟ اس سوال کو یہیں رہنے دیتے ہیں کیونکہ میں زندہ ہوں، مگر اور 4 ماؤں کی گود اجڑی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گے شہدا کے گھر ان کی فیملی سے تعزیت کرنے؟ وہ بھی کسی کے تاشفین تھے۔ ہاں چلوں گا، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا۔ باقی کی باتیں گھر پر ہوں گی، ابھی کھانا کھاؤ، دوا لو اور بے فکر ہو کر لمبی تان کر سو جاؤ۔ صبح ناشتے پہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ لائن بے جان ہو گئی۔ عباس اتنے میں ہی فریش نظر آنے لگا۔
ابو کو بتاتا ہوں، ان کا بیٹا پھر سے میری بات ٹال رہا ہے، مگر اس دفعہ اس کو ماننا ہی ہوگا۔ عباس کمرے سے نکل گیا۔ جگن نے سوالیہ نظروں سے فارس اور نرگس کو دیکھا۔ نرگس بولی، تاشفین بھائی عباس کی اماں ہے، وہ پہلے بھی گھر میں لڑائی کر چکا ہے کہ تاشفین پولیس کی نوکری چھوڑ دے۔ آج جو کچھ ہوا ہے اس لحاظ سے تو عباس کا مطالبہ جائز ہے۔ ہاں مگر بھائی کبھی نہیں مانے گا۔ خیر نگی، ایک کپ چائے بنا دو، سر میں شدید درد ہے۔ نرگس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جگن سے بھی پوچھ لیا، بھابھی تمہیں کچھ چاہیے؟ دودھ، چائے، پانی کچھ؟ نہیں نرگس شکریہ، مگر اس وقت کسی چیز کی طلب محسوس نہیں ہو رہی۔ آپ آرام کریں، اب تو بھائی سے بات ہو گئی ہے، انشاءاللہ 2-3 گھنٹے میں گھر آ جائیں گے۔ سارے گھر کی بتیاں گل تھیں سوائے اسرار احمد کے کمرے کے۔ وہ حسب معمول کلام پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ باہر دروازے میں چابی کے گھومنے کی آواز سے پہلے قدموں کی چاپ سن کر ان کی نظریں وال کلاک پہ پڑیں۔ رات کے 3:30 ہو رہے تھے۔ جیسے ہی بیرونی دروازے کھلنے کے بعد بند ہوا، اسرار احمد کے دل و دماغ میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہی اس کا چہرہ دروازے کے فریم میں نظر آیا۔ السلام علیکم ابو جی۔ اسرار احمد نے قرآن بند کیا، اپنی آنکھوں پہ چشمہ اتار کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وعلیکم السلام تاشفین، تمہیں گھر پہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کل کا دن سخت تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، کمرے میں داخل ہوا، اپنی چیزیں کرسی پہ رکھ کر وہیں کھڑے کھڑے جوتے اتارے، بیلٹ کھولی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح بیڈ پہ چڑھ کر عباس کے برابر لیٹ گیا۔ کدھر آ رہے ہو؟ منہ ہاتھ دھو لو، بھوک لگی ہوگی۔ اسرار احمد نے فکر مندی سے پوچھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اتنی نیند آ رہی تھی، اپنی گلی میں آ کر میں نے شکر کیا ہے زندہ سلامت یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ بند آنکھوں کے ساتھ ایک بازو آنکھوں پہ رکھے بتا رہا تھا، جب ایک زوردار جمائی آئی۔